हजर बिन अदी को हजरत मुआविया ने जुल्मन शहीद किया। इस पे हम इंशाल्लाह मुस्तकिल बात रखेंगे। सिर्फ ये है कि ये हमें बताया जाए कि उन 70 हजरात को किसके हुक्म पे कमरे के अंदर आग लगा के जला दिया गया था, जिसकी रिवायत बुखारी में मौजूद है। एक कत्ल ज्यादा भयानक है या 70 से जायद अफराद को कमरे में जला देना, आग लगा दी थी, और वो हजरत मुआविया के साथी थे। किसने ये काम किया? तो ऐसी बातें ना किया करो, बेहतर है। हजरत मुआविया पे जब इतराज करोगे तो बचेगा कोई भी नहीं। समझ गए मेरी बात? तो इतना इशारा काफी है। बाकी इंशाल्लाह इस पे भी हमारी किताब करीब छप जाएगी। हजरत मुआविया पे जितने इतराज हैं सबके जवाब हैं, उसमें सबके इतराज हैं। और ये जितने दुश्मनाने मुआविया हैं, सबसे पहले ने DNA की जरूरत है और फिर दिमागी चेकअप की जरूरत है। ये हकीकत बात है। वरना हजरत मुआविया पे इतराज बराए रास्त हजरत हसन हुसैन पे इतराज है, बराए रास्त हजरत अली पे। दुबई में मुकीम है। इनका सवाल है कि कब्र वालों से दुआ करवाने का क्या हुक्म है? कब्र वालों से दुआ करवाने का क्या हुक्म है? गुजारिश ये है कि कब्र वालों से दुआ करवाना किस अकीदे पे होगा कि ये आदतन सुनते हैं और सिफारिशें करते हैं। और ये अकीदा अबू जहल का था कि वो क्या कहते थे, यक़ूलूना हाउलाए शुफ़ाउना इंदल्लाह, कि जिन हजरात को हम पुकारते हैं ये हमारे अल्लाह के यहाँ शफी हैं, हमारे काम करवा देते हैं। एक तो शफात है क़यामत के दिन, अंबिया औलिया की शफाअत बिल इज़्न हशर के दिन वो हक है, और वो क़यामत के दिन इज़्न मिलेगा, उसकी अलग बात है। एक है कि अहले कुबूर अंबिया औलिया की कब्रों पर जाकर ये कहना कि हमारे लिए दुआ करो, समा आदि के अकीदे के साथ कि ये सुनते हैं और दुआएं करते हैं। तो ये अबू जहल का अकीदा था। वो तमासील को सामने रखते और अकीदा यही था कि जिन अकाबिर अंबिया की ये सूरतें हैं वो खुश होकर हमारे काम कर देते हैं या करवा देते हैं। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने, अबू सऊद हनफी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह, शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह और शाह अब्दुल अजीज, सब हजरात ने वजाहत की नुसूस के तहत के यनहितूनल असनामा अला सुबरिल अंबिया व सालिहीन, ये जितनी मूर्तें शूरतें बनाई थी ये अंबिया और सालिहीन की तस्वीर और तमासील थी। और उनका नजरिया यह था कि जब इन तमासील की हम ताजीम करते हैं तो फइन्ना उलाइकल अकाबिर यशफऊलना, कि ये जिनकी तमासील हैं उनकी अरबा हमारे काम करवा देती हैं। यशफऊ, ये पीछे से हट जाए, कौन है ये? इधर है, पीछे कोई ना बैठे। यशफऊ, तो ये नजरिया बिल्कुल बातिल नजरिया है कि अहले कुबूर से दुआ करवाई जाए। अहले कुबूर के लिए अल्लाह से दुआ करना ये मसनून और मशरू है। दूसरा, आप समाए मौता के कायल पर फतवा लगाती हैं तो इसमें तमाम अकाबिर की तकफीर होती है। ये एक सवाल है। तो ये भी मौलवी जो होते हैं ना, मौलवी का हिदायत पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मौलवी झूठ बोलकर अपना प्रोपेगेंडा आम करते हैं।
ہم سمائے موتا پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، یاد رکھو، سمائے موتا عادتاً پہ کفر کا فتویٰ لگاتے، سمائے موتا عادتاً۔ ایک سمائے موتا فل جملہ ہے، فل جملہ سمائے موتا، اس پہ کوئی فتویٰ نہیں، یہ خامخواہ دھوکہ دیتی ہے۔ سما موتا عادتاً کا قائل مشرک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وجہ کہ موت سے اسباب ختم ہو گئے، دنیا سے جہان بدل گیا، مکان بدل گیا، روح اپنے مستقر میں چلی گئی، جسم بے جان قبر میں چلا گیا، تو جو اسباب ہیں یہ ختم ہو گئے۔ اب کوئی آدمی میت میں قابلیت سما، صلاحیت سما مانتا ہے کہ یہ عادتاً سنتا ہے میت، تو وہ شخص ما فوق الاسباب سما والی صفت وہ مردے میں مان رہا ہے، اس لیے وہ مشرک ہے۔ کہ بغیر اسباب کے سننا یہ کس کی شان ہے؟ یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے، اور 39 مقامات پر قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کا یہ خاصہ بیان کیا ہے۔ اور خاصہ آپ سمجھتے ہیں کہ خاصہ وہی ہوتا ہے کہ جو غیر اللہ میں نہ پایا جائے، صفات مختصہ، خاص اللہ تعالیٰ کی صفات۔ اور شرک کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کی خاص صفت کسی مخلوق میں ماننا، تو بغیر اسباب کے سننا یہ اللہ کی صفت ہے۔ اب جب موت آ گئی، اسباب ختم ہو گئے، اب اللہ اپنی قدرت سے کوئی بات کسی مردے کو سنا دے تو یہ اللہ کا تصرف ہے، باقی مردے کے اندر قابلیت اور صلاحیت سما کی ماننے والا اس لیے مشرک ہے کہ وہ اللہ کی صفت سمیع غیر میں مان رہا ہے۔ تو ہم سما موتا عادتاً کی ہم بھی نہیں کرتے، آپ ہمیں الہ کا معنی بتا دیں، ابدیت اور الوہیت کا مابل امتیاز بتا دیں۔ اس پہ ابھی میں نے کتاب لکھی اللہ کے فضل سے صرف 3 دن میں، اور جس میں صرف الہ کا معنی بیان کیا ہے کہ الہ کا معنی کیا ہے، اور اس میں وہ اول آخر کے بہت زیادہ حوالے ہیں۔ ہمیں تو قرآن کافی ہے، لیکن لوگوں کو قرآن پہ تسلی نہیں ہوتی، تو اس لیے سارے اکابر کے بھی میں نے حوالے لکھے ہیں۔ تو بہرحال وہ جلدی چھپ جائے گی۔ تو ہماری مدرسے کی 2-3 دن چھٹیاں تھیں، تو ہم نے کہا چلو اس سے فائدہ اٹھا لیں، تو وہ اس کا فائدہ ہو گیا۔ تو عرض یہ ہے کہ سمائے موتا کے عنوان پہ دھوکہ دیا جاتا ہے۔ ان سے پوچھو سما عادتاً، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی، جن کو لوگ سمجھتے ہیں یہ بہت ڈھیلا بزرگ تھا اور صوفی مزاج تھے، انہوں نے صاف لکھا ہے کہ ہمارے اکابر کی جن کتب میں سمائے موتا کی بات ہے وہ سما خرق کے عادت ہے، عادتاً سما کا ہمارا کوئی بزرگ قائل نہیں ہے، اور باقی عادتاً سما کا سجوتی سبکی اس طرح کے اگر کوئی قائل ہوں تو کوئی ہمیں ان سے زیادہ سروکار نہیں ہے، ان کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ کوئی مسلم شخصیت عادتاً سما کی الحمدللہ نہ قائل ہو سکتی ہے اور نہ ہوئی ہے، اس لیے جو تمہیں دھوکہ دیتے ہیں فلانا بزرگ فلانا بزرگ فلانا، تو آپ نے ایک لفظ پوچھنا ہے کہ عادتاً سما کے قائل کو کسی بزرگ نے مسلمان لکھا ہو بولا ہے، یا کوئی کہے بزرگ کہ میں عادتاً سمائے موتا کا قائل ہوں۔ باقی ان لوگوں کا پروپیگنڈا ہے، اور ان کے مفتی بھی یہ لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ عادتاً ہم سما کے قائل ہیں۔ آپ ذرا ان سے پوچھ لو، ابھی تو ایسے ڈر گئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مولانا سرفراز نے تو لکھا ہے سماع الموتا میں، وہاں لکھا ہے کہ زندہ مردہ فام ادراک شعور فام و سما میں برابر ہے، یوں ہوتا ہے سماعتی برابر ہے۔ تو اب یہ بزدل کبھی لکھنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر چانچو کرنے کا کیا مطلب؟ تو جو سما فل جملہ ہے اس کی بات ہی الگ ہے، سما عادتاً کا قائل یہ کٹر مشرک ہے اور لا الہ الا اللہ کا منکر ہے، اور اس نے اللہ کے سوا مردوں میں اللہ کی صفت سمیع مانی ہے، اس لیے اس کو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ مشرک کہتے ہیں۔ باقی اکابر جو ہے نا، جو اصل اکابر ہیں وہ تو اس کی زد میں آتے نہیں، کیونکہ اصل کسی بزرگ کا حوالہ پیش کا سماعتی کا وہ تو ہے نہیں، اور جو تمہارے بزرگ ہیں
موجودہ جن کو 4 بندے اٹھاتے ہیں، تو یہ اگر جہنم میں چلے بھی جائیں تو جنت غیر آباد نہیں ہوگی۔ جمعے کی اردو تقریر کو بعض لوگ بدعت کہتی ہیں، ان سے بدعت کی تعریف پوچھ لیں۔ یہ بعض لوگ نہیں ہیں، یہ غیر مقلد ہیں، اور غیر مقلد کو کہو کہ بدعت کی تعریف کر دے۔ بدعت کس چیز کا نام ہے؟ ہمارے نزدیک بدعت احداث فی الدین کا نام ہے، اور دین ما علیہ النبی و اصحابہ کا نام ہے۔ جس طریق پہ نبی کے صحابہ تھے اس طریق میں اضافہ کرنا، اس کا نام بدعت ہے۔ غیر مقلد کو کہو بدعت کی تعریف کر، اور پھر اپنے وجود کو بچا لے۔ یہ جو موجودہ غیر مقلد ہیں یہ نبی پاک کے زمانے میں تھے، تو پھر تو ان کا وجود ہی بدعت ہے۔ یہ تو ملکہ وکٹوریا کی پیداوار ہے، یہ وکٹورین اہل حدیث، تو ان کا وجود ہی نہیں پیغمبر کے زمانے میں، تو ان کا پھر وجود ہی بدعت بنے گا۔ بھائی بدعت کی تعریف کر کے دے کیا ہے، تو ہم ثابت کر دیں گے جمعے سے پہلے والی تقریر بھی۔ تو یہ جو اردو میں جمعہ کے 2 خطبے دیتے ہیں، اس کا کیا ثبوت ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ غیر مقلد جمعے کے خطبہ کس میں دیتے ہیں؟ اردو میں۔ یہ جو پہلی تقریر ہے اس کو جمعہ کا خطبہ کہتے ہیں۔ ایک خطبہ عربی میں، ایک خطبہ اردو میں۔ نبی پاک علیہ السلام نے کبھی اردو میں خطبہ دیا ہو؟ اچھا، اس وقت علاقے فتح بھی ہوئے، صحابہ کے دور میں بھی پشتون بھی مسلمان ہوئے، افغانستان تک اسلام آیا، فارسی بھی مسلمان ہوئے، تو فارسی اور پشتون علاقوں میں پشتو اور فارسی میں خطبہ دیا گیا ہو؟ نہیں۔ تو غیر مقلد سے پوچھو، تم جو گجرانوالے کی سروں میں خطبہ دیتے ہو، یہ خطبہ اور یہ سریں، یہ کیا ہے؟ تو الٹا اعتراض ہم پہ۔ جی آگے چلیں۔ عید میلاد النبی کو اگر دین نہ سمجھا جائے تو منانا ٹھیک ہے، بالکل کہیں ہم بے دین ہیں تو بنا لیں، اور کہہ دیں کہ یہ میلاد النبی کا جو جشن ہے اس کا نہ قرآن سے ثبوت ہے نہ حدیث سے ثبوت ہے، ہم چندے کے لیے کرتے ہیں، اور اپنا ہمارا معیشت کا مسئلہ ہے، حلوے شلوے چاول کے لیے کرتے ہیں، تو یہ بدعت نہیں ہوگا۔ بے شک جلوس نکالیں، بھئی حلوے کے لیے کون سی بدعت ہے، چاول کے لیے کون سی بدعت؟ تب بنتی ہے جب یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی نے منایا، جبریل نے جھنڈیاں لگائیں، صحابہ نے منایا، اور قرآن میں ثابت ہے۔ جب یہ بات کرتے ہیں تو اب بدعت ہے، کیونکہ اب انہوں نے دین کا نام استعمال کیا۔ اور اگر میلادی مولوی یہ کہہ دیں کہ یہ ہمارا معیشت کا مسئلہ ہے، پیسوں کا مسئلہ ہے، سالانہ تجارت ہے، حلوہ چاول، اور آپ کو پتہ نہیں، آپ سادے لوگ ہیں، یہ جو میلادی مولوی ہیں یہ ان کا سیزن ہے۔ اب ان سے اگر پوچھیں کبھی مفت میلاد کا جلسہ کریں گے؟ 1 لاکھ روپیہ لیتے ہیں، اور ان کے نعت خان تو 5 10 لاکھ روپیہ لیتی ہے۔ تو یہ صرف پورا مہینہ نہیں، 2 مہینوں کا سیزن ہے۔ تو یہ کہہ دیں ہمارا سیزن ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہم بدعت کہنا چھوڑ دیں گے۔ کسی کی دکانداری تو ہم نہیں خراب کرتے نا، ہاں فیسیں تو آپ کے خطیب بھی لیتے ہیں۔ جی عقیقہ کا سنت طریقہ کیا ہے؟ اگر بچہ ہے 2 بکرے لو اور ہمارے مدرسے میں پہنچا، مدرسہ میں پہنچا، انشاءاللہ بالکل سنت طریقے کے مطابق طالب علم کھائیں گے۔ تو باقی 7ویں دن بچے کے لیے 2 بکرے، بچی کے لیے 1، اور اس کے احکام قربانی والے ہیں، خود بھی گوشت کھا سکتے ہیں اور موحدین کو بھی کھلا سکتے ہیں، مشرک اور بدعتی کو 1 بوٹی بھی نہیں دینی۔ 7ویں دن 2 سجدوں کے درمیان دعا پڑھنی چاہیے یا کوئی دعا؟ وتر 3 ہے، وتر 3 نہیں بلکہ وتر 1 پڑھنا چاہیے۔ یہ بات غلط ہے یا صحیح؟ یہ بھی غیر مقلدین دوست ہیں۔ سجدوں کے اندر، سجدوں کے درمیان، رکوع کے درمیان جتنی حدیث سے دعائیں منقول ہیں وہ سب پڑھنا صحیح ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ سجدوں کے درمیان پڑھے، رکوع کے اندر بھی ہیں، سجدوں کے اندر ہی کچھ اذکار وہ دعا پہ مشتمل ہیں، اور ثنا کی جگہ پہ جو اذکار ہیں، اور تشہد کے بعد جو آپ تو رب اجعلنی پڑھتے ہیں، جہاں کوئی بھی منقول دعا حدیث میں، یہ سب جائز ہے۔
یہ جو چند دعائیں لوگوں نے رٹی ہوئی ہیں یہ لوگوں کے ذہن کی کمزوری ہے، باقی جتنے اذکار احادیث میں آتے ہیں سب کے سب پڑھنے جائز، کسی نے بھی ناجائز نہیں کہے، اور پڑھنے چاہیے، لیکن جو فرائض کا مسئلہ ہے اس کا ضابطہ اور ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا یہ تاکید فرمائی ہے کہ اس میں اختصار ہو، کیونکہ تمہارے پیچھے مریض بھی ہیں اور کام کاج والے بھی ہیں، تو فرائض کو اتنا لمبا نہیں کرنا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرائض کچھ لمبے کیے، ایک صحابی نے شکایت لگے نبی پاک علیہ السلام کو کہ حضرت معاذ ہم سارا دن کام کرتے ہیں اور یہ لمبی نماز پڑھاتے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام سخت ناراض ہوئے حضرت معاذ کو، اب فتان انتا، تو فتنے میں ڈالنے والا ہے، کیوں اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں؟ تو مقصد جو جماعت کی نماز ہے اس میں اختصار ہو، اور جو اپنے نوافل ہیں، تہجد ہے یا دیگر سنن ہیں، جو آپ کی انفرادی نماز ہے، اس میں جتنے مرضی اذکار کریں، جو بھی احادیث میں آئے ہیں سب کے سب پڑھ لیں، تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے اور یہ بالکل صحیح ہے۔ رہ گئے وتر، بھائی وتر 3 ہیں، پڑھنے کے طریقے 2 ہیں۔ ایک طریقہ ہے کہ سلام آخر میں پھیرا جائے، 3 رکعتیں کٹھی، ایک ہے 2 پہ سلام پھیر کے پھر 1 رکعت پڑھی جائے، تو جائز دونوں طریقے ہیں، ثابت بھی دونوں طریقے ہیں۔ اب ہمارے جو غیر مقلد دوست ہیں وہ خواہ ضد کرتے ہیں ان مسائل میں، دونوں طریقے ثابت بھی ہیں، جائز بھی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان میں افضل کون سا طریقہ ہے، بہتر کون سا طریقہ ہے؟ تو ہمارے نزدیک بہتر طریقہ یہی ہے کہ 1 سلام کے ساتھ 3 وتر، اور یہ بالکل ثابت ہے، کہنا ثابت نہیں یہ جہالت ہے۔ بلکہ آپ مجھے بتائیں غیر مقلد حضرات جو ہمارے دوست ہیں، یہ جب تراویح کے مسئلہ میں آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، تراویح کے مسئلے میں پبلک کو، اچھا یہ غیر مقلد مذہب صرف دھوکے کا نام ہے، خدا کی قسم فراڈ اور دھوکہ لوگ سمجھتے نہیں، تو یہ کیا دھوکہ دیتے ہیں کہ وہ تہجد والی حدیث فٹ کرتے ہیں تراویح پہ، 11 رکھتے ہیں، حالانکہ وہی حدیث بخاری میں دیکھو وہ تہجد کے بارے میں کہ رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی 12 مہینے کی نماز تراویح ہے یا تہجد ہے؟ رمضان غیر رمضان 12 کے 12 مہینوں کی جو نماز ہے وہ تراویح ہے یا تہجد ہے؟ انہوں نے فٹ کی ہوئی ہے تراویح۔ اچھا پھر اس میں گنتی نہیں کر سکتے کہ 8 تو ہو گئی تراویح بقول تمہارے، اور 8 اور 1 11، 1 وتر ہو گیا نا، تو 8 جمع 1 11، عجیب مسئلہ ہے، وتر آئے تو 8 اور 1 11، اور طلاق ہے تو 3 1، 3 1، تو یہ جہالت بھی ہے اور بدبختی بھی ہے۔ طلاق کا مسئلہ 3 1 ہے اور وتر 1 3 ہے، 3 1 دنیا ان کو کہو پرائمری تک سکول بھی پڑھے غیر مقلد مولوی، یہ سکول پڑھے ہوئے نہیں، اتنے پہاڑے بھی نہیں آتے، ریاضی بھی نہیں آتی، وتر 3 ہے میرا بھائی۔ جو ہم جو درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، کیا لکھا ہے؟ پتہ نہیں کیا لکھا ہے، یعنی لے نہیں بھائی، یہ خود بیان کر کیا لکھا ہے۔ جب احناف کے نزدیک باقی حضرات ائمہ کی تقلید بھی صحیح ہے، جائز ہے اور حق ہے، تو ان کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ ان کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ قرآن پاک کی کتنی قراتیں ہیں؟ 7۔ آپ اور غیر مقلد اور ہم اتفاقی طور پہ کس قاری کی قرات پڑھتے ہیں؟ قاری حافظ کی، ایک قاری کی، تو باقی 6 قراتوں پہ کیوں نہیں پڑھتے؟ بھائی اس کا جواب لے آؤ، پھر انشاءاللہ آگے میں چلوں۔ قرآن ایک قاری پہ، اور وہ قاری بھی کوفے کا ہے۔ باقی یہ ہے کہ ہم دلائل کی روشنی میں یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب امام اوفق بالقرآن ہے، اوفق بالقرآن ہے، اور دوسرا کہ جب آپ روایات کو جمع کریں، روایات میں اختلاف ہے، تو
مذہب امام پہ تمام احادیث میں موافقت ہو جاتی ہے، اختلاف اٹھ جاتا ہے، اور جہاں احادیث میں اختلاف ہو تو پھر دیگر ائمہ کے وہ اقوال ہوتے ہیں۔ تو مذہب احناف کی یہ خصوصیت ہے کہ اس قول پہ ساری احادیث جمع ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ مسلم میں حدیث ہے کہ نماز شروع کرتے وقت کانوں تک ہاتھ اٹھانے، فرو جہاں تک۔ بخاری میں ہے سینے تک ہاتھ اٹھانے۔ اب سینے پہ تو کان نہیں ہوتے نا، تو غیر مقلد بتایا بھی کان یہاں سینے پہ ہوتے ہیں۔ مسلم کی حدیث میں ہے کانوں تک، لو تک ہاتھ اٹھانے ہیں نماز تکبیر تحریمہ میں، اور بخاری میں ہے سینے تک، سینہ ادھر ہے کان ادھر ہے۔ اب میری طرف توجہ، غیر مقلدین نے مسلم چھوڑ دیے، جو سینے تک اٹھا رہے ہیں انہوں نے مسلم چھوڑ دیے، اور جو کانوں پر یوں کرتے ہیں انہوں نے بھی چھوڑ دیا، بخاری چھوڑ دی۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم کہتے ہیں ہاتھ اٹھانے کی یہ کیفیت ہے۔ اب دیکھو یہ کانوں کے برابر آ گیا، یہ سینے کے برابر آ گیا، تو ہم نے دونوں حدیثوں پہ عمل کر لیا۔ اسی کا نام فقہ حنفی ہے، کہ فقہ حنفی اسی چیز کا نام ہے کہ احادیث کوئی رہ نہ جائے، سب پہ عمل۔ لیکن جو باقی ائمہ کی بات ہے، اگر ایسا عالم ہے، محقق عالم ہے کہ وہ قرآن و حدیث پر صحیح مہارت رکھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول کسی دلیل کے خلاف آ رہا ہے، تو اس پر تقلید چھوڑنا اور دلیل کی پیروی کرنا واجب ہے۔ کیا حجر بن عدی کو حضرت معاویہ نے ظلماً شہید کیا؟ اس پہ ہم انشاءاللہ مستقل بات رکھیں گے۔ صرف یہ ہے کہ یہ ہمیں بتایا جائے کہ ان 70 حضرات کو کس کے حکم پہ کمرے کے اندر آگ لگا کے جلا دیا گیا تھا، جس کی روایت بخاری میں موجود ہے۔ ایک قتل زیادہ بھیانک ہے یا 70 سے زائد افراد کو کمرے میں جلا دینا؟ آگ لگا دی تھی، اور وہ حضرت معاویہ کے ساتھی تھے۔ کس نے یہ کام کیا؟ تو ایسی باتیں نہ کیا کرو، بہتر ہے۔ حضرت معاویہ پہ جب اعتراض کرو گے تو بچے گا کوئی بھی نہیں۔ سمجھ گئے میری بات؟ تو اتنا اشارہ کافی ہے۔ باقی انشاءاللہ اس پہ بھی ہماری کتاب قریب چھپ جائے گی۔ حضرت معاویہ پہ جتنے اعتراض ہیں سب کے جواب ہیں، اس میں سب کے اعتراض ہیں۔ اور یہ جتنے دشمنان معاویہ ہیں، سب سے پہلے انہیں ڈی این اے کی ضرورت ہے، اور پھر دماغی چیک اپ کی ضرورت ہے۔ یہ حقیقت بات ہے، ورنہ حضرت معاویہ پہ اعتراض براہ راست حضرت حسن حسین پہ اعتراض ہے، براہ راست حضرت علی پہ اعتراض ہے، براہ راست اہل بیت پہ اعتراض ہے۔ لیکن ان کا دماغی توازن ایسا بگڑا کہ حضرت معاویہ کو منافق، کافر، فاسق، باغی کہہ کر معاذ اللہ، تو کیا حضرت حسنین بچ جائیں گے؟ پھر حضرت علی پھر بچ جائیں گے؟ میں نے پچھلی سوال و جواب کی نشست میں بھی کہا، اس کو سن لو۔ حضرت معاویہ کا ہم دفاع اس لیے کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ کا دفاع اہل بیت کا دفاع ہے، اور حضرت معاویہ پر تبرہ اہل بیت پہ تبرہ ہے، حضرت حسن حسین پہ تبرہ ہے۔ جو آدمی حضرت معاویہ پہ اعتراض کرتا ہے تو حضرت حسن حسین پہ سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ اگر معاویہ غلط آدمی تھا تو انہوں نے خلافت کیوں دی، صلح کیوں کی، 20 سال تک وظیفے کیوں لیے؟ اگر دین سارا خراب ہی ہو گیا تھا تو پھر اکیلا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجرم ہوگا، یا جو وظیفے لیتے رہے وہ بچ جائیں گے؟ پھر جو ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نبی کی خلافت جس کے حوالے کر رہے ہیں وہ بچ جائیں گے؟ تو حضرت معاویہ پہ اعتراض کرنے والے یہ اصل دشمن اہل بیت کے ہیں، اصل یہ دشمن حضرت حسنین کے ہیں، یہ دشمن حضرت فاطمہ کے ہیں، یہ دشمن حضرت علی کے ہیں۔ یہ وفاداری نہیں، یہ وہی یہودی رنگ ہے
کہ ان کو اگر علی سے محبت ہوتی، حضرت حسن حسین سے محبت ہوتی، تو جن سے حسن و حسین علی کی صلح ہے ان کے ساتھ بھی ان کی صلح ہوتی۔ حسن و حسین، حضرت علی نے معاویہ کے ساتھ صلح کی، ہم نے بھی معاویہ کے ساتھ صلح کی۔ حضرت حسین نے یزید کے ساتھ صلح نہیں کی، ہم نے بھی نہیں کی۔ پتہ نہیں تمہیں میری بولی سمجھ آئی ہے؟ جن سے حضرت حسن حسین نے صلح کی ہماری بھی صلح ہے، اور جن سے حضرت حسن حسین نے صلح نہیں کی ان سے ہماری بھی صلح نہیں ہے۔ اس لیے ہم خالص حسینی ہیں، یزید سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، دور دور سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ تو ہم تو حضرت حسین کا دفاع کرنے والے ہیں، حسنین کا دفاع کرنے والے ہیں، اور یزید کے دفاع کو بھی ہم بالکل غلط سمجھتے ہیں۔ یزید کا کیا دفاع ہے بھائی؟ کیسے حضرت معاویہ کا دفاع ہوگا؟ یزید یہ بن باندھیں گے نا میرا بھائی، ادھر باندھنا شروع کر، نہیں تو اوپر بھی بن باندھنا ہوگا۔ کنعان نوح پیغمبر کا بیٹا تھا، تو وہاں بن کون سا بانے گا؟ ہاں اتنی بات ہے کہ یزید کے جو ذاتی اعمال کردار ہے وہ جانے، اس کا رب جانے، ہمیں اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ لا نحبہ ولا نسبہ، اتنی بات ہم کرتے ہیں بدعتی مولویوں سے، روافض سے، اور جتنے قبر پرست، تعزیہ پرست، مردوں کے سما آدی کے قائل، یہ زناد کا، ان کے سارے مولوی ایک پلڑے میں ہوں اور دوسرے پلڑے میں یزید کی تقاضا ہو تو یزید کے تقاضے کا بھی یہ مقابلہ نہیں کرتے۔ اتنی بات پکی ہے۔ ہو گیا جی؟ ہاں یہ بھی ہو گیا جی۔ بنیر میں پیر بابا کا، ایک منٹ، ہاں، بنیر میں پیر بابا کا مزار بھی خراب ہوا۔ اب اگر مشرکین سے کہا جائے کہ اگر پیر بابا میں طاقت ہوتا تو وہ اپنا مزار کو بچا لیتے، لیکن وہ الزامی جواب دیتے ہیں کہ مساجد بھی تو خراب ہوئی، اللہ نے کیوں نہیں مساجد۔ بہت اچھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ پیر کو پہلی بات تو ہے اللہ پر قیاس کرنا، اصل کفر یہ ہے، اسی کو قرآن نے کہا ہے لا تضربوا للہ الامثال۔ باقی اللہ نے اس کائنات کو امحال پہ پیدا کی ہے اور انسان کو کسبی اختیار دے کے پیدا کیا ہے، امتحان پہ، اور اللہ کو چھوڑ کے پیروں کو پکارے اس لیے جاتا ہے کہ اللہ جلدی نہیں حاجت پوری کرتا، پیر ذرا جلدی کرتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو تخلیق کائنات ہے، حکمت الہی امحال پہ مبنی ہے، ابتلاء امتحان پہ مبنی ہے، تو کیا پیر کی بھی یہی حکمت ہے؟ اگر پیر کی بھی یہی حکمت ہے پھر اللہ کو چھوڑ کے پیر کو پکارنے کا کیا مطلب؟ پیر کو پکارا تو اس لیے جاتا ہے یہ ذرا ایڈوانس کر دیتی ہے، ادھر ذرا لیٹ ہو جاتا ہے کام، تو ایڈوانس کیا کریں گے جب مزار ہی نہیں بچا؟ وہ تو وہ دعوے کرتے ہیں نا انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، پوری بستی بچا دی، اور کبھی کبھی اللہ کا عذاب آئے تو پھر پیر شیر بھی رگڑے جاتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ کر یہ بھی کچھ نہیں سکتے۔ باقی اللہ مسجد کے اندر نہیں رہتا، پیر قبر کے اندر تھا۔ سورہ تحریم سے ظاہر ہوتا ہے کہ دو ازواج کے دل معاذ اللہ ٹیڑھے ہو گئے ہیں، اور ان تتوبہ میں ان کا توبہ کرنا بھی ثابت نہیں۔ ماشاءاللہ، یہ سوال وہی کر سکتا ہے جو عربی لغت سے بھی جاہل ہو، قرآن دانی سے بھی جاہل ہو۔ ان کو یہ نہیں پتا ساقت یہ جو فعل ہے اس کے دو معنی ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے شروع فی الفعل کہ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا تھا کہ انی ازبا ہوگا، پھر حضرت ابراہیم نے ذبح کیا تھا، پھر خواب سچا کیسے ہو گیا؟ صدقت رویا۔ اس کا معنی کرو کہ حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ میں نے بیٹے کو ذبح کیا، ازبا کا تو یہی معنی ہے، میں تو ذبح کر رہا ہوں، تو پھر ذبح تو نہیں ہوئے، تو صدقت رویا کیسے ہو گیا؟ حضرت سلیمان نے تالاب بنوایا، اوپر شیشہ رکھوایا، ملکہ بلقیس آئی، اب کاشفت عن ساقیہ،
کیا اس زنانی نے اپنی ٹانگوں سے کپڑے اٹھا لیے تھے؟ پیغمبر یہ کام کر سکتا ہے؟ وہ زنانی کی ٹانگیں چیک کرے جیسے تمہارے مولوی کہتے ہیں؟ او بھائی نہیں، یہ شروع فی الفعل ہے۔ اچھا، وہ اپنے ٹانگوں سے کپڑا اٹھانے لگی تھی۔ یہاں جو مولوی بیان کرتے ہیں نا کہ جنوں نے حضرت سلیمان کو شکایت کی کہ یہ جننی ہے اور اس کے ٹانگوں پہ بال ہیں معاذ اللہ، یہ تمہاری تفسیروں میں بھی لکھا ہے، تو حضرت سلیمان اس کی ٹانگیں چیک کرنا چاہتے تھے کیونکہ نکاح کرنا تھا معاذ اللہ بلقیس سے، تو انہوں نے اس لیے یہ تالاب بنایا کہ یہ شلوار اوپر کرے گی، میں چیک کروں گا۔ پھر مولویوں نے کہا کہ پھر جنہوں نے بال صاف کرنے والی دوائی بنائی، یہ تمہاری تفسیروں میں، اور پھر یہ ہوا کہ نکاح ہوا، اور پھر یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا تو وہ ٹانگیں بڑی صاف ستھری تھی اور فلاں تھا۔ اب سوال ہوا جی مخطوبہ کو دیکھنا جائز ہے؟ اللہ تمہیں ہدایت دے، یہ مخطوبہ کو نیچے سے دیکھنا جائز ہے؟ یہ کس شریعت کا مسئلہ ہے؟ تو یہ سب گپ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد کیا تھا؟ وہ عقل کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ آدمی سے کلام کرنا پڑتا ہے اس کے عقل کے مطابق کہ یہ کتنا سمجھدار ہے۔ حضرت سلیمان نے تالاب بنوایا، اوپر شیشہ جڑوا دیا، اور وہ جب ملکہ سامنے آئی تو اب یہاں ایک بات سمجھنی ہے، ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک مظہر ہوتا ہے، ظاہر اور مظہر۔ مثلا یہاں شیشہ مظہر تھا اور پانی کیا تھا؟ ظاہر۔ شیشے سے کیا چیز ظاہر ہو رہی تھی؟ پانی۔ پانی ظاہر ہے، شیشہ مظہر ہے۔ تو اسی طرح پوری کائنات مظہر ہے اور اللہ کی ذات ظاہر ہے۔ اس پوری کائنات سے کون سی ہستی معلوم ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات معلوم ہوتی ہے۔ تو پوری کائنات یہ مظہر ہے، اللہ کی ذات ظاہر ہے۔ حضرت سلیمان نے یہ تالاب اس لیے بنوایا تھا کہ یہ کتنی سمجھدار ہے، جب ملکہ بلقیس وہاں پہنچی کاشفت عن ساقیہ، وہ اپنے کپڑا پنڈلیوں سے اوپر کرنے لگی، کیا نہیں، یہ ہے شروع فی الفعل، کرنے لگی۔ تو حضرت نے فرمایا یہ تو شیشہ ہے، تو اسی وقت وہ سمجھ گئی، وہ سمجھدار تھی۔ اس نے کہا پنڈلیاں کھولی جاتی ہیں پانی کے سامنے، اور میں کس کے سامنے کھول رہی ہوں؟ شیشے کے سامنے۔ شیشہ مظہر ہے، پانی ظاہر ہے۔ ملکہ بلقیس فوراً سمجھ گئی کہ جیسے جہاں مجھے غلطی لگی وہاں بھی غلطی لگی۔ سورج مظہر تھا، اللہ کی ذات ظاہر تھی، سجدہ سورج کا نہیں کیا جاتا، اللہ کا کیا جاتا ہے، تو وہاں بھی میں نے غلطی کی، یہاں بھی میں نے غلطی کی، تو فوراً وہ مسلمان ہو گئی، اور یہ مقصد تھا۔ تو بہرحال کاشفت کا کیا معنی؟ شروع فی الفعل ہے کہ کرنے لگی۔ اذبح کا معنی کیا کریں گے کہ ذبح کرنے لگا۔ اسی طرح اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم کا کیا معنی؟ جب نماز کی طرف کھڑے ہو جاؤ تو وضو کرو۔ پھر تو قیام کے بعد ایک ایک لوٹا سامنے رکھنا چاہیے۔ قمتم، بھائی جب اٹھنے لگو، نماز کے لیے قیام کرنے لگو، یہ شروع فی الفعل ہے۔ تو وہاں پر تو یہی بتایا گیا کہ تمہارے دل جھک پڑتے، یہ کب ہے کہ جھک گئے۔ پھر گمراہی کا کسے معنی کیا؟ پھر کہتے ان تتوبہ کا معنی توبہ نہیں ہوئی۔ اچھا، جہاں ان آ جائے وہاں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہ گرامر عربی سے بھی بالکل نابلد اور جاہل ہے۔ نذیر احمد بھٹو سوال کرتے ہیں سندھ سے کہ ماں کے لیے چھوٹے بچوں کو دودھ پلانا لازم ہے یا نہیں؟ اگر کسی مجبوری سے وہ دودھ نہ پلا سکے تو کیا گناہ آئے گا یا نہیں؟ ماں کے لیے بچے کو دودھ پلانا لازم نہیں ہے، پلانا چاہیے۔ اگر بیمار ہے یا اور کوئی مجبوری ہے، جب طلاق کی صورت ہے اور خامند سے لڑ پڑی ہے، تو ایسی صورت میں خامند پہ یعنی باپ پہ لازم ہے کہ وہ دوسرے دودھ پلانے والی کا انتظام کرے یا پھر کسی اور چیز کا حلال دودھ پلائے۔ تو پلانا لازم نہیں، بہتر ہے۔ جی ہاں جی، سعودی عرب
ہے کہ نشری حالت نماز کریم اس کی آیت کی شان نزول ہے، کس وجہ سے تفسیر کے پورے قرآن کا شان نزول ہدایت ہے. جو لوگ شان نزول بیان کرتے ہیں اس طرح نہیں ہوتے شان نزول. تفسیر کی ایسے کیوں ہے آیت آئی؟ یہ آیت اسی لیے ہے کہ نماز جو ہے حالت نشا میں مت پڑھو، کیونکہ نماز میں ہوش حواس برحال رہے. اگر حالت نشا میں پڑھو گے تو سورہ فاتحہ کی جگہ پہ گالیاں پڑھ رہے ہوگے یا کوئی اور چیز پڑھے گا. وہ الگ بات ہے، وہ الگ بات ہے، آیت میں نہیں ہے اس کی تفسیر میں نہیں ہے. بھائی، آیت میں نہیں ہے، آیت میں نہیں ہے. آیت یہ کہہ رہی ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب تم حالت نشا میں ہو. اور مقصد یہی ہے کہ نماز سوچ سمجھ کے پڑھنی چاہیے. نماز جب حالت نشا میں ہوگا تو یہ اللہ سے مناجات کرے گا، کسی کو گالیاں دے گا، اپنے خلاف بد دعائیں کرے گا. اس آیت کا مفاد یہ ہے کہ نماز کا معنی بھی آنا چاہیے اور کم از کم نماز کی طرف توجہ بھی رہے، اس کے کلمات اس کے معنی کی طرف. جی یار بس ہو گیا نا. ہاں بھائی. انما ولیکم اللہ ورسولہ الذین آمنوا سے ہمارے بعض حضرات حضور کا مددگار ہونا بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ولی کا معنی مددگار ہے. تحقیقی جواب بھائی، مددگار کا معنی سمجھنا چاہیے. مددگار تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کی نیکی کے کاموں پہ مدد کرو، تعاون کرو. حضرت ذوالقرنین نے کہا اعینونی بقوۃ، کہ تم میرے ساتھ اینٹیں اٹھانے کی مدد کرو. تو یہ مدد ہے تحت الاسباب، اسباب کے تحت، اسباب ظاہری اسباب کے تحت جو مدد ہے، تو یہ مدد بالکل صحیح ہے. اور اس قسم کی مدد کا کوئی مشرک قائل ہی نہیں رہا کہ کبھی کسی کی گاڑی پنچر ہوئی ہو اور مشرک نے کہا ہو پیر سامنے اور کہا کہ پیر صاحب ذرا دھکا لگاؤ، تو یہ توہین سمجھے گا. اسی طرح گھڑے میں پانی پڑا ہے اور وہ کہے کہ پیر صاحب ذرا پانی ڈال کے دے، یہ تحت الاسباب امداد مشرک اپنے معبود سے اس کی توہین سمجھتا ہے. مشرک قائل کس کا ہے؟ فوق الاسباب. گاڑی خراب ہو گئی، پیرا گاڑی چلا غیبی قوت سے، غیبی تصرف سے. مجھے پانی دے، پانی نہیں، غیبی تصرف سے، غیبی قوت سے. تو جہاں مدد قرآن نے منع کی ہے وہ یہی استمداد ما فوق الاسباب ہے، اور جو امداد ما تحت الاسباب ہے تو یہ تو حضرت علی کی خصوصیت بھی نہیں. آپ سارے ایک دوسرے کی مدد تحت الاسباب کرتے ہیں، پانی لیا، روٹی دیا، ڈاکٹر سے دوائی لیا، فلاں. یہ تو اہل بدعت عوام کو دھوکہ دیتے ہیں نا کہ گولی قبض کشا ہو سکتی ہے، علی مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتا، پیر مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتا. تو یہ تو عوام الناس کو دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ امداد تحت الاسباب ہے. اور بات ہے کہ فوق الاسباب، غیبی قوت، سلطہ غیبیہ، اس کے عقیدے کے تحت کسی کو بلانا پکارنا، اس کو قرآن نے صریح شرک کہا ہے. باقی ولی پر انشاءاللہ باس آئے گی کسی وقت. من کنت مولاہ فعلی مولا، تو وہاں پر میں بتا دوں گا کہ ولی کا کیا من.